Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to We Teach and I hope my We Teach family will be doing best and अच्छा तैयार कर रहे होंगे. So first of all I would thank you all for all the support you guys give and chemistry का तो पेपर आलम का बहुत अच्छा हुआ because 90% गेस पेपर से ही आए हैं. लॉन्ग तो एक्यूरेट डिटो कॉपी हमारे गेस से आए हैं, शॉर्ट 90% वही थे. तो इंशाल्लाह अगर आपने गेस पेपर अच्छी तरह किया हुआ तो आपका पेपर तो A1 हुआ होगा. एंड अब हम उम्मीद है कि हमारे अगले भी एग्ज़ाम्स ऐसे हैं. अभी तो इंटरमीडिएट लेवल हमारा फर्स्ट ईयर का ही अभी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, आगे कल मैथ्स एंड बायोलॉजी का है. सो आई होप वेरी गुड लक टू ईच वन ऑफ यू. सो हम गेस पेपर करते हैं. सो आई वुड लाइक टू से कि ओके आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. पहले हम करते हैं अपना ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है वो है लगवी मायनी की पहचान, आगे इल्म बयान, इल्म बदी, शायरी इस्तालात. इसमें काफ़िया रदीफ़, मक्ता मतला, तंज़, ज़राफ़त, गैर मदरूफ़ गज़ल, रोज़मर्रा मुहावरा यही होंगे. मरकबात, इजाफ़ी और तौसीफ़ी, रदीफ़, नावल, अफ़साना, ड्रामा, मज़मून, तशबीह, इस्तारा, अरकान तशबीह, सनात, मरातुन नज़ीर, संत तलमी, संत तज़ाद, संत हुस्न तालील, संत तज़मीन, मरकब मसादिर, माउन फ़ेल, मुतल्लिक़ फ़ेल, आगे कनाया है, मजाज मुरसल, मरकब इज़ाफ़ी, जारी, अतफ़ी, गज़ल और नज़म में फ़र्क, मिसरे के लगवी मायनी, शेर की तारीफ़, किस बयान, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है. ओके बच्चों, अब ये आपके पास कैसे MCQs में आ सकते हैं. जैसे आपके पास इधर अफ़साना, ड्रामा, मज़मून है, इसी एक की आपको डेफिनेशन दी जाएगी और नीचे आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे वो आपको ये दिए जाएंगे, अफ़साना, नावल, ड्रामा, मज़मून. तो पूछेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, आपने इस तरह बताने हैं. फिर वो आपसे पूछेंगे कि मुतल्लिक़ फ़ेल कौन सा होता है, तशबीह की एग्ज़ाम्पल क्या है. सो दीज टाइप्स ऑफ MCQ आर गोइंग टू कम इन योर एग्ज़ाम. सो आपने इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरह थॉरो रीड कर लेनी है. आगे बच्चों है आपके पास, हम आ जाते हैं अपने पोर्शन पे, तफसीली सवालात. अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि आपके SLO एग्ज़ाम्स हैं, तो SLO में आपकी जो अपनी एक प्रोविंशियल बुक होगी जो फेडरल बोर्ड की होती है एंड एक साथ बलूचिस्तान बुक इज़ इंक्लूडेड. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस, सो योर फेडरल बोर्ड की जो बुक है आपको रिकमेंडेड है, आप उसको ही पहले अपनी ऑप्शन रखें. आप अपनी भी बुक के पहले 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह कर लें. अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू दूँ अपने गेस्ट पेपर का, आपने पहले 5 चैप्टर्स और नज़म में से हमद और नात करनी है लाजमी. तो आगे हम साथ साथ बताते हैं आपको. तो जो आपके पास आएगा, जो एक असबाक दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं. तो उसमें से आपके पास आ सकती है अपनी मदद आप, झूठे आदमी, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान कौमियत, कुछ अदब के बारे में, तालीम बलगा, आगे है आंगन, खतूत गालिब इकबाल, और आगे लिखा हुआ है नोट पहले 5 असबाक अच्छी तरह करें, जुज़ अव्वल इसी से आएगा इंशाल्लाह. सो आई वुड लाइक टू से कि आपको नहीं पता, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है. आप लोग पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए पैसेज में जाते हैं, उधर लाइन लगाते हैं, फिर उसे पढ़ के अपने अल्फाज में लिखना होता है. एक चीज़ याद रखें, सेम वहाँ से लाइन्स उठा के ना लिखिएगा, थोड़ी सी चेंज कर दें, पहली लाइन ही चेंज कर दें कि एग्जामिनर को इतना पता चले कि बच्चे ने खुद से लिखे. आप गलती क्या करते हैं, आप वही लाइन लिखेंगे, एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे ने बस ये लफ्ज़ देखा और पूरा लिख दिया. अगर आपने फुल मार्क्स नहीं देखा, आप इतनी मेहनत करके पढ़ तो लेंगे, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लें कि आप उसी लाइन को थोड़ा सा चेंज करके अल्फाज आगे पीछे करके लिखने लगे कि आपने अपने अल्फाज में लिखे. ठीक हो गया. तो आपने इसका तरीका ये होता है कि आपने पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आपने पहले सवालात और जवाब सवालात को पढ़नी है. तो जब सवाल आप समझ लेंगे फिर आप पैसेज में जाएं. जब आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये सवाल का ये जवाब है, तो आप अंडरलाइन कर लें. एंड व्हेन द पैसेज विल बी कंप्लीटेड, आप रीड कर चुके होंगे और आप लिखने आएंगे, आप अपना सवाल पढ़ेंगे और ऊपर पढ़ेंगे और उससे थोड़ी सी अमेंडमेंट करके फिर से लिखने स्टार्ट. तो इस तरह आपकी डबल रीडिंग भी हो जाएगी और आप आंसर भी अच्छी तरह लिख लेंगे. सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपके टीचर्स बताते हैं, इन पर आप अमल करें. बिकॉज वी एज ए टीचर नो कि कहाँ मार्क्स बच्चे को ज़्यादा मिल सकते हैं और कहाँ कटते हैं किस वजह से. आगे नज़में जो सवालात आएंगे, हमद, नात, शेर व शूब या
در مراد امید برسات کی بہاریں. تو بچوں آپ نا حمد نعت تو لازمی کریے گا کیونکہ اسی میں سے ہی آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ پاسٹ میں بھی دیکھ لیں جتنے بھی پیپرس ہوئے ہیں ایک اسکیم ہوتی ہے جس کے مطابق ٹیچرس آپ دیکھیں آپ کے کالج میں بھی ایک اسکیم کے مطابق ہی پیپرس بن رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہی بورڈ میں تو ایک پراپر اسکیم ہوتی ہے. تو اس اسکیم کے مطابق آپ کا حمد اور نعت آپ نے لازمی بہت اچھی طرح کرنے. اور گیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری تیاری کرنے کے بعد ان چیزوں کو بہت پکا کر لیں. اب جن بچوں نے کیمسٹری کا جو گیس کی ہے 1000 بچوں سے زیادہ ویوز آئے ہوئے، تو ان لوگوں نے جو میں نے اندر گائیڈنس بھی دی تھی کہ آپ لوگ پہلے اپنا تیار کر کے اینڈ پہ اس چیز کو کریں، اور چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو پکا کر لیا کریں. تو جب ان بچوں نے کیا ہوگا تو کتنا اچھا پیپر ہو گیا ہوگا. 5-6 گھنٹے بعد وہ ایگزام دینے گے، وہی دماغ میں اسٹور ہوا ہوگا اینڈ دے وڈ ہیو گیون دیئر گڈ ایگزام. تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے کہ اپنی تیاری کرنے کے بعد دین کم آن دا گیسٹ پیپر اینڈ ان چیزوں کو اچھی طرح پکا کر لینا ہے. اینڈ اگر پہلے بھی آپ اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ انہیں پکا کر لیں، آپ جب تیار کر رہے ہوں تو انہیں مارک کر لیں، تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں. آگے ہے آپ کے پاس نظمیں برائے تشریح. تشریح آپ نے لکھنی ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شاعر کا نام، نظم کا نام از ناٹ امپورٹنٹ. تو آپ نے مفہوم لکھنی ہے. ایک مفہوم کو بڑا سے لکھ کے اچھی طرح نیچے انڈر لائن کرنا ہے. 2 لائنس کا مفہوم لکھیں، دین گیو ہیڈنگ آف تشریح اینڈ رائٹ تشریح، اینڈ اس میں اضافی اشعار آپ ڈالیں. تو آپ کے فل مارکس سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اضافی اشعار تو بھاگپون ہوتی ہیں تشریح کی، یو گائز نو. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں چیپٹرز. آپ نے نظمیں کون سی کرنی ہیں؟ ایک منٹ بچوں یار، ہاں صحیح جا رہے ہیں. حمد نعت در مراد امید پرانا کوٹ. تو آپ نے یہ کرنا ہے. اور جو بے ہوگا کہ آئی ہیو ریٹن فار یو کہ جز بی جو ہے وہ آپ کی بلوچستان کی بک سے آئے گا. تو آپ پہلے اپنی بک کر لیں بہت اچھی طرح. اینڈ اف دا ٹائم ریمینس یو کین گو فار بلوچستان کے سم امپورٹنٹ چیپٹرز. اف یو وانٹ دیٹ یو کین کمنٹ دیٹ یو وانٹ سم امپورٹنٹ چیپٹرز نظمز اینڈ غزلز فار بلوچستان کی بک کے بھی. سو آئی ول پرووائڈ یو گائز انشاءاللہ. آگے ہے اس باغ برائے تشریح پیراگراف. اب یہ پیراگراف کیا ہے؟ آپ کو ایک متن دیا جائے گا 2 or 3 lines 4 lines not more than that. کسی بھی ایک چیپٹر سے آپ کو کچھ لائنس ایکسٹریکٹ کر کے دی جائیں گی اور آپ کو کہا جائے گا اس کی تشریح لکھیں. اینڈ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، بٹ آئی ول ایکسپلین اٹ فار یو اگین. وہ 9th-10th کا تھا تو سیم ہی ہوتا ہے. تو آپ نے کیسے لکھنی ہے اس بات کی تشریح کہ آپ نے پہلے اپنا وہ جو 3-4 لائنوں کا ہوگا ایکسٹریکٹ آپ کے چیپٹر سے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے اچھی طرح. پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے. اینڈ دین آپ نے ایک چیز یاد رکھیں، آپ نے ایک لائن جو پہلا فل سٹاپ ہوگا یا پہلا سینٹینس جہاں تک اینڈ ہو رہا ہے اسے پڑھیں. اینڈ اس کو جتنی طرح موڑ کے آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے جتنی انفارمیشن نکال سکتے ہیں نا وہ لکھیں. کیونکہ آپ کو ایک پیج تقریباً تو لکھنا پڑتا ہے اور 3 لائنوں سے ایک پیج لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی ٹیل یو اے ہنٹ کہ آپ ایک لائن پڑھیں، اس میں سے جو آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے اسے 3 لائنوں میں لکھیں، پھر اگلی لائن میں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اسے 3 لائن. ایسے نہ کریے گا کہ ایک لائن کی تشریح لکھ دی ہے پھر سے آپ نیچے سٹارٹ ہو گئے پہلی لائن کو ایکسپلین کرنا. تو اس طرح آپ کو بہت نگیٹو امیج جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی لائن کو جتنا بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں ایک دفعہ ہی اوپر کریں، دین گو آن ٹو دا سیکنڈ لائن اینڈ ایکسپلین کریں. آگے آئی تھنک دس از نف. اگر آپ کو کوئی اضافی شعر آ رہا ہے، لائک اگر آپ کو کوئی آئی ایم گیون ایگزامپل دیٹ صفائی نصف ایمان ہے، آپ اس طرح کوئی صفائی کے بارے میں کوئی آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے تو آپ اندر اس کو مارکر سے لکھ سکتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. تو اسی طرح ہی ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک اگر آپ کو اس طرح کوئی قول یا شعر یاد آ رہے ہیں تو آپ اندر لکھیں، آپ کو بہت اچھا مارکس ملیں گے. اس طرح اضافی اشعار تشریح میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آگے آ جاتے ہیں غزلیات کی اشعار برائے تشریح، غزل کی تشریح. تو یہ اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں. فقیرانہ آئے دکھائی دے یوں کوئی نا امید، اخلاص دل سے آب جسم خاک، قاتل عشق رات مجلس ناگا چمن اٹھ جو صبح. آپ انہیں مارک کر لیں اپنے بکس پہ. ہزاروں خواہشیں نکلنا خلد آئینہ اپنی، ڈرے کیوں افسوس برم کھل جائے حد چاہیے. اینڈ ایک آپ کی
آئے گی شعر جو ہوگا وہ بلوچستان سے ہوگا، اور باقی آپ کے جو فیڈرل بورڈ کی جو بک ہے ریکمینڈڈ اسی سے ہی ہوگا. آگے ہے غزلیات کے اشعار، تفہیم برائے سوالات. تفہیم مطلب آپ کو ایک شعر دیا جائے گا اور نیچے سوالات ہوئیں گے، آپ نے ان کے آنسرز اپنی وہ جو شعر دیا ہوگا اس سے نکالنے ہیں. تو امپورٹنٹ آپ کے پاس ہیں فقیرانہ آئے کے 3 شعر، دکھائی دے یوں کوئی نا امید، اخلاص دل، آپ جسم خاک، قتل عاشق اینڈ ہزاروں خواہشیں، اور اس کا بھی سیم ایز اٹ از بلوچستان کی بک سے ایک آئے گا آپ کا شعر. اینڈ ناؤ so let's talk about paper presentation, how much paper presentation holds importance in your exam. So I would say that آپ کے پیپر میں اگر 50% آپ کے کانٹینٹ پہ ٹیچر غور کرتے تو 50% آپ کی ٹیچر آپ کی رائٹنگ اینڈ آپ کی پریزنٹیشن، ہاؤ یو پریزنٹڈ دا پیپر، اس پہ کرتے. اگر ہم کمپیٹیٹیو ایگزام سی ایس ایس کی بھی بات کریں تو وہاں بھی آپ کی پیپر پریزنٹیشن کی وجہ سے ہی آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے. اینڈ مطلب آپ دیکھیں اگر آپ نے اچھا لکھا ہوگا تو اٹ مینس کہ آپ نے دل سے لکھا ہے، یو نیو دی آنسرس اینڈ یو آر رائٹنگ اٹ فرام ہارٹ. سو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک کوشچن اسیوم کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی قومیت کے بارے میں کچھ لکھیں، ٹھیک ہے. اس سبق سے ہمیں پاکستان کی قومیت کے بارے میں کیا علم حاصل ہوتا ہے. تو آپ لکھیں گے پاکستان کی قومیت، آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے جو ہوگی ایک ڈبل لائن ہیڈنگ، پاکستان، وائی ازنٹ اٹ ورکنگ، ویٹ اے منٹ، پاکستان کی قومیت. alright، تو پاکستان کی قومیت کی ہیڈنگ آپ نے دی دی ہے، انڈر لائن اٹ ڈبل اینڈ دین اسٹارٹ رائٹنگ. سی اف یو رائٹ دس وے اینڈ اف یو رائٹ جسٹ آپ کا اوپر پارٹ دیا ہوا ہے آپ لکھنے اسٹارٹ کرنے، کون سے ٹیچر کو زیادہ پریزنٹیبل لگے گا؟ آبویسلی وہ. تو جتنا پیپر آپ کا پریزنٹیبل ہوگا اتنے ہی مارکس ملنے کے چانسز آپ کو زیادہ ہیں. سو آئی وڈ پریفر یو گائز ٹو میک یو پیپر پریزنٹیبل جتنا بھی آپ کر سکیں. اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو اتنا صاف لکھیں کہ ٹیچر کو لگے آپ کو آتا ہے، آپ کنفیوز ہو گئے تھے. اوکے، کیونکہ وی نو دا اسٹارٹس آف ٹیچرس. دین ون مور تھنگ، ہم تشریح اور اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے تشریح میں کیسے لکھنا ہے. پہلے آپ کا مفہوم ہوگا، فائن، آپ نے 2 لائنس میں لکھ دینا ہے. دین ہوگی آپ کی تشریح کی ہیڈنگ، وہ بھی آپ نے ود ان 2 لائنس، نو دیٹ شوڈ بی. آپ کو جتنے بیکاز ان ایس ایل او آپ کے پیپرز ایس ایل او ہے، سو دے ہیو چینجڈ ان ٹو ای شیٹس اینڈ ان ای شیٹس یو ہیو گیون اے اسپیسیفائڈ اسپیس ٹو رائٹ یور آنسر. تو آپ لکھیں اینڈ دین ایک اضافی شعر لکھیں جو آپ کے پیپر میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اینڈ دین رائٹ دا تشریح اینڈ دین یو کین اینڈ. دیز کین بی 2 کافی ہوتے ہیں ایک تشریح میں. سو اضافی اشعار تیار کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ ابھی ہیں دن. سو آگے ہم چلتے ہیں اپنے پارٹ پہ، جدھر رداد، مکالمہ، کہانیاں، درخواستیں. ون مور تھنگ کہ آپ کو نالج بہت ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ مکالمہ میں کیا ہم کنورزیشنس لکھیں گے، بٹ آپ کو پیٹرن نہیں آتا، آپ وہاں مار کھا جاتی ہیں. تو آئی وڈ سے کہ پیٹرن لازمی کریں، کیونکہ دیکھیں پیٹرن کے ایک اسپیسیفک مارکس ہوتے ہیں. ہر ایک آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب اینڈ از کمرہ امتحان، ان کے ایک ایک مارکس ہوتے ہیں. سو آئی وڈ سجیسٹ یو آل کہ آپ پہلے پیپر پیٹرن جو ہوتا ہے آپ کا ہر بورڈ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئی ہیو سین کہ پنجاب بورڈ اینڈ فیڈرل بورڈ بہت ڈفرینٹ کچھ چیزوں میں لکھواتے ہیں، کچھ اپنا لیٹر لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کرواتے ہیں، کچھ رائٹ ہینڈ سائڈ سے. سو فار دیٹ ان شاء اللہ آئی ول بی اپلوڈنگ اے ویڈیو جس میں آپ نے لازمی اپنے پیٹرن دیکھ کے جانا ہے کہ آپ کے لیٹر کا کیا پیٹرن ہے. آپ سو بچہ رداد نویسی میں ہم اپنے ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں. اٹس جلسہ، تقسیم، انعامات، یوم اقبال، ایک میچ کی رداد، محفل مشاعرہ، سیرت نبوی. مشاعرہ اس کے جدھر شاعر آئے ہوتے ہیں اور شعر ایکسچینج ہوتے ہیں. آئی ول ایکسپلین اٹ، نو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. اوکے، یوم آزادی، اپنی سالگرہ کی رداد، محفل قرات کی رداد. اوکے گائز، سو رداد بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ رداد ایک لائیو پروگرام کی آپ نے ان ریٹرن کوریج دینی ہے. آپ کے جو ایگزامنر ہوگا وائل چیکنگ، اسے لگے کہ وہ بھی ان ٹو دیٹ فنکشن ہے. تو آپ نے اسٹارٹ ایسے نہیں کرنا کہ جیسے جلسہ تقسیم انعامات کے ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے، تو آپ نے ایسے نہیں لکھنا آر پرنسپل، سوری اردو میں بتانا ہے، ہماری پرنسپل ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی. No, you won't get marks. There's a specific way to write Radad. Your teachers might have told you
اف ناٹ آئی ٹیل کہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ کیا دن تھا, کیا وقت تھا. یو رائٹ کہ what would be the date, 3 اپریل. اوکے, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو رائٹ 3 اپریل, آپ نے کوئی اور ڈیٹ لکھنی ہے. لائک لیٹس سپوز ٹو فیب, آپ کا ایک وہ میں صبح سویرے اٹھا اور 2 فبروری تھی, تو میں بہت خوش تھا. باہر موسم بہت سہانا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی, اور میری امی میری تیاریوں میں مصروف تھی, میرے لیے کپڑے جوتے تیار کر رہی تھی. اور میں اٹھا, میں نے نہایا, اینڈ دین آئی did all my, if girls they did their makeups and boys they styled their hairs. تو یہ سارا آپ نے لکھنا ہے. اور دین آپ نے لکھنا ہے کہ میں اپنی جس جگہ ہو رہا تھا میں وہاں گیا, وہاں سارے بچے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں انعامات ملنے والے تھے. اور ہماری پرنسپل اسٹیج پہ آئی, ان نے سارے بچوں کو بلایا جن کو انعامات ملنے تھے, اینڈ سیکوینس میں نے سب کو دیا. تو پھر بچے اترے, میرے ایک دوست کو ملا تھا اور مجھے ہی ملا تھا, ہم بہت خوش تھے. وی ہیڈ آر فوٹوگرافی اینڈ ہمارے پیرنٹس بہت خوش تھے. تو اس طرح آپ نے پورا ایک لائیو کوریج دیں گے کہ ٹیچر کو بھی لگے شی واز ان دیٹ آڈینس. اوکے, ایسے ہی آپ اکثر آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ کا, تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ یہ دن تھا, صبح بارش ہو رہی تھی, بہت اچھا موسم تھا, تو ہم وین میں جا رہے تھے, تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے 2 گاڑیاں اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے کریش ہوگی. اینڈ آل دیٹ یو نیڈ ٹو رائٹ دیٹ جو اندر پیسنجرس تھے دے ور بلیڈنگ, اور ایمبولینس آئی, اور آپ بہت دکھی تھے اس واقعے کی وجہ سے. آپ جب اسکول بھی آئے تو آپ بہت دکھی تھے, اینڈ آپ کے ذہن سے وہ واقعہ نہیں نکل رہا تھا. تو یو نیڈ ٹو بریف اٹ لائک دس. آپ نے اسٹارٹ میں نہیں چلے جانا کہ 2 گاڑیاں ٹکرا گئی تھی, آپ نے اسٹارٹ سے لکھنا ہے کہ موسم کیسا تھا, دن کیا تھا, کس وقت, دا ٹائم یو نیڈ ٹو رائٹ ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا. تو یہ نا مارکس ہوتی ہیں رداد میں جو آپ کو فل مارکس دے واسطے. مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے, مکالمہ ہوتا ہے 2 لوگوں کے درمیان میں بات چیت. سو آپ نے السلام علیکم وعلیکم السلام پہ 4 لائنیں نہیں لکھ دینی, 6 لائنیں. آپ نے ان کو 2 ہی لائنوں میں لکھنا ہے, السلام علیکم آپ کا کیا حال ہے, وعلیکم السلام آپ ادھر کیا کر رہی ہیں. اگر ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے 2 دوستوں کے درمیان میں جو روڈ پہ ملے ہیں, تو اس طرح. اور آگے آپ نے اپنے مین ٹاپک پہ آ جانا ہے. آئی ہیو سین اسٹوڈنٹس 6 لائنیں ان کی اسی پہ ہوتی ہیں, اور درمیان میں بھی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوتا ہے, بٹ وہ مارکس اپنے لوز کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اس نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا ہے. وہ جو پہلے جو آپ نے 2-3 لائنوں میں اپنا جو میسج کنوے کرتے ہیں نا, وہی ہوتا ہے جو مین ٹیچر نے آپ کو مارکس دینے. نیچے شک آپ جتنا اچھا لکھیں. سو آئی وڈ ریکمینڈ یو گائز کہ آپ کا اسٹارٹ بہت اچھا ہونا چاہیے ہر چیز میں. اٹس تشریح, اٹس این آنسر کوشچن, اٹس مکالمہ, رداد, اینی تھنگ. مضامین کے انتخاب پر, ماحولیاتی آلودگی پر مکالمہ. اینڈ ابھی تو انہیں لکھا نہیں ہے کس کے درمیان میں, سو اٹس یور چوائس بٹوین یو اینڈ یور مم, یو اینڈ یور فرینڈ, اینی ون اٹ کین بی. اینڈ سائنس کے مثبت اور منفی پہلو, مہنگائی پر مکالمہ, کتابی کیڑے, اینڈ پرستی پر مکالمہ. آگے آ جاتے ہیں کہانیوں پہ. جہاں چاہ وہاں راہ, جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے, ایسے کو تیسا, ضرورت جات کی ماں ہے, سانچ کو آنچ نہیں, لالچ بری بلا ہے, اتفاق میں برکت, شرارت کا انجام, عادت کی خرابی. نو ڈائری یا روزنامہ بھی یاد بھی دیا جا سکتا ہے. اوکے گائز, آپ کے پاس جو ہوتی ہے نا جو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کی گرامر کی بک ملتی ہے, تو اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے, تو آپ ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں اور انشاءاللہ ان میں سے آئے گا. درخواستیں برائے صفائی محلہ. آگے خاصنے بھی ہے صفائی محلہ, دیہی مرکز صحت, شکایت ڈاکیا, برائے اسٹریٹ کرائم, اینڈ برائے سرٹیفکیٹ. کسی چیز کا بھی سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے پرنسپل سے لینا ہے. اینڈ خطوط میں بھی درخواست, اور خطوط کا آئی ہیو ٹولڈ یو پہلے بھی بچوں, جو پیٹرن ہوتے ہیں اسی میں ہی لکھیے گا, جس طرح جہاں لائن چھوڑنی ہے جو بھی. اوپر آپ کو وہ پاپ اپ میں آپ کو ویڈیو شو ہو رہی ہوگی. خطوط میں لکھ دیتے ہیں وفات پر تعزیت کا خط, رقم منگوانے کا خط, مدیر کے نام بڑھتے ہوئے کرائم پر خط, ٹریفک کے مسائل, تحفے کا شکریہ, اس کے اوپر خط. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو کمپلیٹ, اینڈ آئی ہوپ یہ بہت ہی ہیلپ فل ہو آپ کے لیے, اینڈ آپ کو اس چیز کا میٹھا پھل ملے. جتنی محنت ہو سکتی ہے کریں, ڈسٹریکٹ نہ ہوں کسی بھی چیز سے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, اینڈ لیو ایوری تھنگ فار فیو ویکس, اینڈ دا فیوچر از یور, یو آر دا فیوچر. ٹیک کیئر, گڈ لک, اچھا پڑھیں.